Assalamu alaikum. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon. Jazakallah khair. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जी आज मैं अज़वाज मुत्तहरात में से जो हैं सबसे अफजल जो हमारी माँ जो हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा बिन खवैलद रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर उनकी हयात के बारे में आपसे अर्ज़ करूँगी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा तारीख़ के चेहरे पर एक ऐसी खातून के रूप में जलवा नुमा हैं जिनकी अज़मत व तक़द्दुस को सैकड़ों सालों की गर्दिश और लैलो नहार के पैमाने में भी नहीं मिटा सके। इनकी सीरत एक ऐसा रोशन मीनार है जो मुसलसल अपनी रोशनी से आने वाले अदवार को जगमगाता रहेगा। ख़वातीन के लिए उनकी हयात तय्यबा एक बेहतरीन उसवा और कामयाब घरेलू जिंदगी गुजारने के लिए राह अमल है। वो सब्र और शुक्र की तस्वीर और ऐसी वफा की पैकर थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वफात के बाद कभी भी उनकी यादों को ना भुला सके और उनकी मौजूदगी में कभी दूसरी शादी ना की। उन्हें कई एतबार से दीगर अज़वाज मुतहरात पर फजीलत हासिल है। मसलन ख़वातीन में सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया, सबसे पहले आपके निकाह में आईं। वो पहली शख्सियत हैं जिन्हें कब्र में आपने यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुभान अल्लाह अपने हाथों से उतारा और खुद कब्र में उतरे और अल्लाह ताला ने भी सबसे पहले उन्हें ही जिब्रील अमीन के जरिए सलाम भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे पहले नमाज पढ़ने वाली और आपकी तस्दीक करने वाली हैं। ये वो खातून हैं जिनसे आपकी पहली औलाद हुई और जिंदगी भर घरेलू जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना तो झगड़ा किया और ना ही कभी नाराज हुई। इस ज़मन में कोई हल्का सा इशारा भी नहीं मिलता कि वो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज हुई हों। वो एक ऐसी साबिरा व शाकिरा खातून थी कि जिसने खुद को शोहर की मोहब्बत में फनाह कर दिया। शादी से पहले उम्दा ग़ज़ाएं खाने वाली और संजाबो समूर के बिस्तरों पर सोने वाली एक मालदार खातून थी जिनकी खिदमत के लिए नौकर चाकर हर वक्त तैयार रहते। मगर शादी के बाद जौ की रोटी और दलिया खाना या फर्श खाकी पर सोना पड़ा और सब काम अपने हाथों से करने पड़े तो भी उनकी जुबान पर शिकवा न आया, बल्कि उनका दामने मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुशादा रहा। उन्होंने शेब अबी तालिब में 3 साल का सब्र आजमा और हौसला शिकन अरसा एक अजियतनाक मुहासरे में गुजारा, जहां उन्हें भूख की शिद्दत में सूखा चमड़ा तक खाना पड़ा, मगर वो आपकी रफाकत को फसले बहार समझकर हमेशा खुशो खुर्रम रहीं। आइए उनकी हयात तय्यबा के चंद अबवाब का तज़किरा करते हैं। नाम व नसब। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजातुल कुबरा बिन्त खवैलद बिन असद बिन अब्दुल इज़्ज़ा बिन क़ुसै बिन कलाब बिन मर्रा बिन काब बिन लोई बिन गालिब बिन फ़हद बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना। वालदा की तरफ से नस्बत सैयदा खदीजा बिन फातिमा बिन्त ज़ाहिद बिन अल-उमम बिन रवाहा
ہجر بن عبد المعیس بن عامر بن غالب بن فہد۔ قصی پر پہنچ کر آپ کا نسب کریم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر ازواج کے مقابلہ میں سب سے زیادہ قریب النسب ہیں، اور آپ نے قصی کی اور اولاد میں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کا خاندان بہت قریب ہے، فرق صرف یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا قبیلہ بنو اسد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم، اور یہ دونوں ہی قصی کی نسل سے ہیں۔ اس اعتبار سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا حسب و نسب میں ایک معزز اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے سیدہ خدیجہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ جوانی کی عمر کو پہنچتے ہی ان کے والد نے اپنی بیٹی کی پاکیزہ فطرت کے پیش نظر ورقہ بن نوفل کا ان کے لیے انتخاب کیا، جو تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ان سے نکاح نہ ہو سکا، اور یہ سعادت ابو حیلہ بن نباش بن زرورہ کو حاصل ہو گئی۔ سیدہ خدیجہ کے پہلے خاوند شادی کے بعد چند برس ہی زندہ رہے، پھر وفات پا گئے۔ کچھ عرصہ بعد ان کے نکاح عتیق بن عابد بن عبداللہ مخرومی سے ہو گیا، مگر یہ شادی بھی دیر پا ثابت نہ ہوئی، اور جنگ فجار میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد خویلد بن اسد اور ان کے خاوند عتیق بن عابد مخرومی قتل ہو گئے۔ یوں ان سے شوہر اور والد کا سہارا چھن گیا۔ سیدہ خدیجہ نے بیوگی کے زمانہ میں تجارت کی طرف رغبت کی، اور انہوں نے مضاربت کا طریقہ اپنایا۔ وہ ایماندار اشخاص کو تجارت کا سامان دے کر دیگر ممالک میں بھیجتی اور خود تجارت کی نگرانی کرتی تھیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ قریش تھا اور وہ تجارت پیشہ تھے، جس کے تمام افراد تجارتی قافلوں کی صورت میں گرمی کے موسم میں ملک شام اور سردیوں میں یمن تک جاتے، جیسا کہ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت اور سفر سے محبت کا ذکر کیا ہے۔ سیدہ خدیجہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت اور مکارم اخلاق کا پتہ چلا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام جائیں۔ خود ابو طالب کی بھی یہی خواہش تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش کو قبول فرمایا اور ان کا مال لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب آپ مکہ واپس تشریف لائے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مال میں ایسی برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ان کے غلام میسرہ نے بھی سفر کی حالات اور ان کی برکات کا تذکرہ کیا اور آپ کی امانت و دیانت، راست گوئی اور بلند اخلاق کے متعلق بتایا، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں آپ کی قدر و منزلت بڑھ گئی، اور چونکہ قضاء و قدر کی جانب سے یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بنے گی، اور اس سعادت بخش گھڑی کے ظہور کا وقت قریب ہی آ پہنچا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں اس گوہر نایاب کے حصول کی خواہش پیدا ہوئی، جبکہ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہیں کیا تھا۔ ادھر دل خود مکہ کی صادق و امین کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ چنانچہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت
مینا سے اپنے دل کی بات کہی۔ طبقات ابن سعد بن نفیسہ سے یہ الفاظ منقول ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تجارتی قافلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب شام سے واپس آئے تو چپکے سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مجھے ان کے پاس بھیجا اور میں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نکاح کرنے سے کیا امر مانی ہے؟ انہوں نے فرمایا، میرے ہاتھ میں وہ سامان نہیں جس سے نکاح کر سکوں۔ میں نے عرض کیا، اگر سامان ہو جائے اور آپ کو حسن و جمال، مال و زر اور شرف و مقام کی جانب دعوت دی جائے تو کیا آپ قبول فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کون ہے؟ میں نے بتایا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ آپ نے پوچھا، میرے ساتھ ان کی تزویج کی کیا سبیل ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ میرے ذمہ ہے۔ میں نے جا کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خبر دی کہ انہوں نے آپ کو پیغام نکاح بھیجنے کی تیاری کر لی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جلد از جلد آپ سے نکاح کر لینا چاہتی تھیں تاکہ یہ نایاب دولت کسی اور کے حصے میں نہ چلی جائے۔ اس سلسلے میں وہ ورقہ بن نوفل کے پاس بھی مشورے کی غرض سے گئیں۔ چنانچہ البدایہ والنہایہ میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، ورقہ ان کا چچا زاد بھائی تھا اور نصرانی ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، اے خدیجہ، جو باتیں میسرہ نے بتائی ہیں اگر وہ سچی ہیں تو جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ اس امت کا ایک نبی آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اور اس کے ظہور کا یہی زمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بزرگوں تک یہ بات پہنچائی۔ باپ تو فوت ہو چکے تھے، صرف چچا زندہ تھے جن کا نام عمرو بن اسد تھا۔ چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ انہوں نے ابو طالب سے بات کی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے بعد منظور کر لی۔ اس طرح جانبین کے فیصلہ سے وقت اور دن کا تعین ہو گیا۔ مقررہ دن آپ کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور چند معززین قریش سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے ان کے چچا عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل نے استقبال کیا۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ شادی کے وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ مکہ کے اس جوڑے نے شادی کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے آنگن میں خوشیوں، مسرتوں اور شادمانیوں کے پھول کھلکھلانے لگے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک مالدار خاتون تھیں جن کے تجارتی قافلے شام و یمن تک جاتے تھے۔ ان کا شمار مکہ کے چند گنے چنے مالدار افراد میں ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسی کوئی دولت موجود نہیں تھی، مگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی دولت اللہ کی رضا کی خاطر، شوہر کی دلجوئی اور خوشنودی کے لیے اور اسلام کی نصرت کے لیے دل کھول کر خرچ کی اور شوہر کی محبت میں خود کو فنا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مثالی جذبہ ایثار سے متاثر تھے، ان سے بے حد محبت رکھتے تھے۔ زندگی کا یہ حسین سفر تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا، آپ کو آبادیوں اور ہنگاموں اور شور و غل سے نفرت ہوتی جا رہی تھی، ویرانوں اور خلوت قدوں کی محبت بڑھ رہی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مکہ سے تقریباً 3 میل دور ابو قیس پہاڑ پر واقع ایک غار میں جو غار ہیرا کے نام سے معروف تھی چلے جاتے، اپنے ساتھ ستو، کھجوریں اور دیگر کھانے پینے کا سامان لے جاتے اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ آخر وہ بابرکت گھڑی بھی آ گئی جب
غار ہرا کی تنہائی میں رب تعالیٰ کی جانب سے اپنے پیغمبر کے نام پہلا پیغام آیا اور جبرائیل امین بارگاہ الہی سے 5 آیات لے کر آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ عنہ نے اپنی صحیح میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے اس کی تعبیر صبح دیکھ لیتے، پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار ہرا میں خلوت فرماتے اور کئی راتیں گھر تشریف لائے بغیر عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ گھر سے کھانے پینے کا سامان وہاں لے جا کر چند دن گزارتے، پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کا سامان پھر لے جاتے۔ ایک دن جب آپ غار ہرا میں تھے، یک آپ کے پاس حق تعالیٰ کا پیغام آ گیا اور فرشتے جبرائیل امین نے آپ سے کہا پڑھیں۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے پکڑ کے خوب بھینچا اور پھر کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر پکڑ کر بھینچا، اسی طرح 3 دفعہ، اور پھر یہ آیات پڑھائیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان آیات کو لے کر واپس پلٹے تو وحی الہی کی پہلی بار نزول کی ہیبت سے آپ کے کندھے کپا رہے تھے۔ اپنی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور فرمایا مجھ پر چادر ڈال دو، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ پر چادر ڈال دی اور آپ کو ان الفاظ میں تسلی دی، ہرگز نہیں، آپ فکر مند نہ ہو، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ وہ یہ تسلی بخش الفاظ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ عطا کیا۔ کیسی پاکیزہ سیرت بیوی تھیں، سبحان اللہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ جنہوں نے گھر کے ماحول کو آپ کے لیے جنت بنا دیا، ایسی جنت جہاں آپ سکون ہی سکون پاتے، جہاں سیدہ خدیجہ آپ کے دکھ درد اور غموں کو اور پریشانیوں کو اپنے دامن میں چھپا لیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا پرسکون ہوئی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو عبرانی زبان جانتے تھے اور تورات و انجیل کے عالم تھے، اب نابینا اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے، انہوں نے غار ہرا میں کچھ نور دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ کی مکمل کیفیت بیان کی تو ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل اچانک غمزدہ ہو گئے اور کہنے لگے، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور مجھ میں قوت ہوتی جب آپ کی قوم آپ کو مکہ شہر سے نکال دے گی۔ آپ نے حیرت و استعجاب سے کہا، یہ لوگ مجھے نکال دیں گے جو مجھے صادق و امین کہتے ہیں اور اپنی امانتیں میرے پاس رکھواتے ہیں؟ ورقہ نے کہا، آپ جو نور ہدایت لے کر آئے ہیں، جو آدمی بھی ایسی چیز لے کر آیا ہے اس سے دشمنی کی جاتی رہی ہے، اگر میں زندہ رہا تو ایسے وقت میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ لیکن ورقہ اس واقعہ کے تھوڑے
عرصہ بعد انتقال کر گئے اور وہی بھی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھانپ گئی تھیں کہ ان کے شوہر ہی وہ آخری نبی ہیں جن کی بشارت مختلف ادوار میں انبیاء دیتے رہے تھے اور جن کے متعلق وہ یہودی اور عیسائی علماء سے بھی سن چکی تھی۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو خواتین میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے ایمان لے آئیں اور آپ کے لیے تبلیغی سرگرمیوں میں معاون بن گئی۔ وہ آپ کا ہاتھ بٹانے، آپ کے ساتھ مل کر دکھ جھیلنے اور آپ کے ساتھ عبادات میں شامل رہنے کو ہی اپنی کامیابی سمجھتی اور اسی میں لذت پاتی تھیں۔ سیدنا اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدنا عفیف القندری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ میں اپنی بیوی کے لیے کپڑے اور عطر خریدنے کے لیے آیا اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہرا۔ فرماتے ہیں میں اس گھر سے بیت اللہ کو دیکھ رہا تھا۔ سورج کے ارد گرد ہلکا تھا اور وہ بلند ہو گیا تھا۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا، اس نے کعبۃ اللہ کے قریب جا کر آسمان کی جانب اپنا سر اٹھایا اور پھر کھڑے کھڑے قبلہ رخ ہو کر نیت باندھ لی۔ پھر ایک بچہ آیا اور اس کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون آئی اور ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نوجوان نے رکوع کیا تو اس بچے اور خاتون نے بھی رکوع کیا، اور جب اس نے رکوع سے سر اٹھایا تو پھر رکوع سے سر اٹھا کے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ نوجوان سجدہ میں چلا گیا تو انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ سیدنا عفیف کندی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے کہا میں ایک بڑی بات دیکھ رہا ہوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بڑی بات، کیا تم اس نوجوان کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ کیا تم اس بچے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے بتایا یہ میرا بھتیجا علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہے۔ کیا تم اس خاتون کو جانتے ہو؟ میں بولا نہیں۔ انہوں نے بتایا یہ میرے اس بھتیجے کی اہلیہ سیدہ خدیجہ بن خویلد رضی اللہ عنہا ہے۔ میرے اس بھتیجے کا جو تمہارے سامنے ہے خیال ہے کہ ان کے اللہ نے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے انہیں اس دین کا حکم فرمایا ہے، اس لیے وہ اس پر قائم ہیں۔ پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میرے علم میں روئی زمین پر اس دین کو اس وقت ماننے والے یہی 3 اشخاص ہیں۔ سیدنا عفیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے رہ کے یہ خیال آیا کرتا تھا کہ کاش میں چوتھا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ پر، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹھن راستوں پر ساتھ دیا۔ جیسے ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سیدہ خدیجہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کبھی پرواہ نہ کی کہ راستہ پر خار ہے یا سنگ و خشت ہے۔ انہوں نے دنیا کو آپ کی محبت میں بھلا دیا۔ جہاں آپ کھڑے ہوئے وہ بھی استقامت سے آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ جب آپ چلتے تو وہ بھی آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل پڑیں۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے۔ رہے جانا ہم نے قدم قدم، تجھے یادگار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ امی خدیجہ آپ کس قدر عظیم ہیں، آپ کے پاؤں کی خاک ہمیں نصیب ہوتی تو ہم اسے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتے۔ جن پاؤں سے آپ نے شیب ابی طالب کا سفر کیا
آپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ جبریل امین اللہ کے حکم سے آپ کو سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی محبتوں کو سرور کائنات کبھی بھلا نہ پائے۔ خوشی ہو یا غمی، آنکھوں میں آپ کے لیے محبتوں کے دیپ ہمیشہ جھلملاتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیب ابی طالب۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور کو پایا ہے، جو مشقتوں اور صعوبتوں سے بھرپور تھا۔ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا کانٹوں پر چلنے کے مترادف تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایسے کٹھن دور میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر چلتی رہیں۔ کفار کی ایذا رسانیوں سے جب آپ رنجیدہ ہو جاتے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے تسلی بخش الفاظ سے آپ کو حوصلہ دیتی تھیں۔ کفار مکہ نے جب ظلم کے کئی حربے آپ پر آزما لیے تو انہوں نے ظلم کا ایک نیا راستہ تلاش کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان سے معاشرتی بائیکاٹ کر دیا، جس وجہ سے آپ کو کم و بیش 3 سال شیب ابی طالب میں گزارنے پڑے۔ کفار نے سامان خوردونوش کی رسد کو بالکل بند کر دیا۔ بھوک کی شدت سے بنو ہاشم کے ان محصور لوگوں کو سوکھا چمڑا تک کھانا پڑا۔ اللہ اکبر۔ بچے بھوک سے بلبلاتے تو آپ کی آوازیں باہر گزرنے والے لوگوں کو سنائی دیتی۔ شیب ابی طالب کا یہ واقعہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کردار کو مزید بلند کر دیتا ہے۔ کجا یہ کہ ان کے تجارتی قافلے دوسرے ملکوں میں بغرض تجارت جاتے تھے اور یہاں انہیں کھانے کے لیے دانہ تک میسر نہ تھا۔ نرم و گرم بستروں میں سونے والی خادموں اور لونڈیوں سے خدمت لینے والی اور اعلیٰ خوراکیں کھانے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا شیب ابی طالب کے قید خانے میں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی۔ بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بھوک سے بلکتا دیکھ رہی تھی، لیکن کتنا مضبوط کردار تھا ان کا کہ تاریخ کی کوئی کتاب ان کی زبان سے معمولی سا شکوہ بھی ثابت نہیں کر سکتی۔ وہ شوہر کی محبت میں گھلتی رہیں اور بالآخر شمع کی مانند گھلتے گھلتے ان کی زندگی تمام ہو گئی۔ غمگسار بیوی کا وقت رخصت۔ شیب ابی طالب کی 3 سالہ اذیت ناک محاصرہ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی صحت کو بگاڑ دیا۔ بالآخر ہجرت سے 3 سال قبل 10 رمضان المبارک کو سفر آخرت پر روانہ ہو گئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وجود آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھا۔ وہ 1/4 صدی آپ کی رفاقت میں رہیں اور جان و مال سے آپ کی خیر خواہی اور غمگساری کرتی رہیں۔ ان سے کچھ عرصہ قبل ابو طالب وفات پا گئے۔ یہ دونوں حضرات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ ان کی وفات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گہرا رنج پہنچا اور اس کے ساتھ کفار کی ایذا رسانیاں بھی مزید بڑھ گئیں۔ سبحان اللہ۔ احادیث کی روح سے ہماری اماں عائشہ کے کچھ فضائل ایسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے متعلق زبان رسالت سے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ یہاں ان میں سے چند کا ایک تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے نزول پر ذمہ داری کے بوجھ میں گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے تو پیاری بیوی نے ان الفاظ میں محبت بھرے بول کہے تھے اور آپ کے دل کو تسلی دی۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کمانے والے ہیں، مہمانوں کی مہمانی کرنے والے اور راہ حق میں مصائب سہنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔
وہ پہلی عورت تھیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، سبحان اللہ، اور ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہ کیا کہ یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح حدیث میں سیدہ عائشہ سے نقل کرتے ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں کیا کہ جتنا سیدہ خدیجہ پر کیا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کثرت سے ذکر فرماتے تھے۔ اگر کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے بناتے اور پھر سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے۔ میں کبھی آپ سے یوں کہتی، شاید سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سوا دنیا میں کوئی عورت ہی نہ تھی، اس پر آپ فرماتے، خدیجہ خدیجہ تھی، وہ ایسی صفات کی مالک تھی، وہ ایسی تھی اور ان سے میری اولاد ہے، سبحان اللہ۔ یہ سیدہ خدیجہ کی محبتیں اور وفائیں ہی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی انہیں یاد کرتے رہے، بلکہ ان کی سہیلیوں کا بھی احترام کرتے رہے۔ اس روایت میں آپ نے فرمایا، خدیجہ رضی اللہ عنہا سے میری محبت کی ایک وجہ اولاد بھی ہے کہ وہ میری غمگسار بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے نصیبوں کی مالک تھیں کہ اللہ نے مجھے ان سے اولاد بھی عطا فرمائی ہے۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے محبت عطا کی گئی ہے اور یہ عطیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ گویا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی محبت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو رب تعالیٰ اور جبریل امین کا سلام، سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی محبت نہیں کرتے بلکہ فرشتوں کے سردار جبریل امین اور رب تعالیٰ سبحان اللہ بھی ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں ایک محل کی خوشخبری دی ہے، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، درج ذیل اس کی روایات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس ایک برتن لا رہی ہیں جس میں کھانا، سالن یا پینے کی کوئی چیز ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہنا، اور ان کو جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دے، اور جو ایک کھولدار موتی کا ہوگا، سبحان اللہ، جہاں نہ کوئی شور و غل ہوگا اور نہ تھکن ہوگی، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے حضرت خدیجہ کی کہ جنہیں اللہ نے سلام بھیجا، سبحان اللہ۔ امت کی بہترین عورت سیدہ فاطمہ اگر جنتی عورتوں کی سردار ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مریم بنت عمران سب سے بہترین خاتون تھیں اور اس امت کی سب سے بہترین خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو العاص بن ربیع اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، بلکہ جنگ بدر میں کافروں کے بہکانے سے ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بھی آئے، اور جب مسلمانوں کو بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور کافروں کو ہزیمت سے دوچار کیا تو جنگی قیدیوں میں ابو العاص بن ربیع بھی پکڑے گئے۔ چنانچہ قیدیوں کے بارے میں باہمی مشاورت سے یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ قیدیوں نے اپنے گھروں میں پیغام بھیجا کہ ان کی رہائی کے لیے رقم کا بندوبست کیا جائے۔ اس دوران ایک بڑا رکت آمیز منظر سامنے آیا۔ امام ابو داؤد نے اسے ان الفاظ میں بیان کیا جس کا ترجمہ یہ ہے،
سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیے بھیجے تو سیدہ زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں جو مال بھیجا اس میں وہ ہار بھی تھا جو سیدہ خدیجہ نے انہیں ابو العاص سے شادی کے وقت دیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ پر شدید رقت طاری ہو گئی کیونکہ وہ مکہ میں تھیں، اور آپ نے فرمایا اگر تم اس کی خاطر یعنی زینب رضی اللہ عنہا کی خاطر اس کے قیدی کو بلا معاوضہ رہا کر دو اور اس کا مال اسے واپس کر دو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کی ٹھیک ہے، اور رسول اللہ نے اس سے عہد لیا کہ وہ زینب کو ہمارے پاس مدینہ آنے کی اجازت دیں گے۔ پھر رسول اللہ نے سیدنا زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو مکہ روانہ کرتے ہوئے فرمایا وادی یا حج میں ٹھہرنا حتیٰ کہ زینب تمہارے پاس پہنچ جائے تو اسے ساتھ لے کر پہنچ جانا۔ ہار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ یاد آ گئیں۔ آپ نے وہ منظر آنکھوں میں گھوم گیا جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی کی شادی پر اسے بڑے چاؤ سے پہنا رہی تھیں۔ سیدہ خدیجہ کی بیٹیاں۔ سیدہ خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیوں سے نوازا جن کے بالترتیب نام یہ ہیں: سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہماری پیاری امہات المومنین کی سردار سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت خدیجہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام خواتین کو بھی امہات المومنین کے جو زندگی ہے، ان کی سیرت طیبہ ہے، اس پر چلنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنی آخرت سنوار سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت زیادہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔